अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। और जैसे कि हमने पहले अनाउंस किया था, आज का जो हमारा शो है, ये ज़रा डिफरेंट टॉपिक पे है। और वो डिफरेंट टॉपिक यूँ है कि आपको मालूम है कि कुरान पाक की एक आयत है, उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। और उसका मतलब ये है कि इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हमारा जो इस्लाम का निज़ाम है, ये एक निज़ाम हयात है। और जब हम निज़ाम हयात की बात करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ वो इस्लाम के उस दायरे असर में आता है। हमारा चाहे वो अखलाकी निज़ाम हो, मुआशी निज़ाम हो, मुआशरती निज़ाम हो, हमारा सियासी निज़ाम हो, ये सब का सब जब तक इस्लाम के दायरे में नहीं आता, तो हम उसके अंदर पूरी तरह दाखिल नहीं हुए हुए होते। हमारे साथ प्रॉब्लम ये हुई कि हमने कुछ चीज़ों को इस्लामाइज़ करके तो सोच लिया कि हमारा सारा जो टारगेट है वो पूरा हो गया है। ऐसा नहीं हुआ। आज हमने बात करनी है पाकिस्तान जो इकोनॉमिक सिस्टम है, वो कैसा होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि हम एक अजीब से मखमसे का शिकार हैं। और आपको ये भी मालूम है कि कायद-ए-आज़म ने ये कहा था कि पाकिस्तान का जो मुआशी निज़ाम है, वो ना वेस्ट के ऊपर चल सकता है, ना कम्युनिज़्म के ऊपर चल सकता है। उसका मॉडल जो है, वो रियासत मदीना है। और रियासत मदीना की आप पिछले कुछ सालों से बहुत ही बात सुन रहे हैं, इमरान खान साहब हमेशा बात करते हैं। तो रियासत मदीना में मुआशी निज़ाम क्या होगा? हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है, वो किस तरह चलना चाहिए? क्या उसके कॉन्टूर्स होंगे, उसकी क्या कॉनोटेशंस होंगी? ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनका आज हमने तज्ज़िया करना है। और हमारे साथ एक ऐसे दोस्त होंगे, जो आपको बताएँगे कि मदीना इकोनॉमिक्स क्या है। उन्होंने एक किताब लिखी है इसके ऊपर, उसके ऊपर भी ज़रा बात करेंगे और पूछेंगे उनसे कि मदीना इकोनॉमिक्स है क्या? ये जो मॉडल है, ये हम कैसे पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं और उसकी क्या-क्या चीज़ें जो हैं, वो हमें वहाँ पे मुतारिफ़ करवाने की ज़रूरत है। मैं आपका तारुफ़ करवाता हूँ जनाब मुनीर अहमद साहब के साथ। मुनीर साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद मुनीर साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मुनीर साहब, मैं चाहता हूँ कि आप खुद अपना तारुफ़ करवाएँ। मुझे पता है कि आप स्टेट बैंक में रहे, आपने बड़ी रिसर्च की है उनके रिसर्च विंग में। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुद बताएँ कि आपकी ज़िंदगी किस दश्त की सयाही में गुज़री है अभी तक, ताकि हमारे नाज़रीन को उनका पता चल सके। जी, थैंक यू। मेरा नाम मोहम्मद मुनीर अहमद है। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से 74-5 में एमए इकोनॉमिक्स किया। उसके बाद मुझे स्टेट बैंक में जॉब मिल गई एज रिसर्च ऑफिसर। जब मैं एमए इकोनॉमिक्स कर रहा था, तो उस वक्त से मेरा इंटरेस्ट था कि इस्लामिक इकोनॉमिक्स। तो स्टेट बैंक में जो हमारा ये रिसर्च डिपार्टमेंट है, इसका काम ये है कि इकोनॉमिक एनालिसिस अबाउट बैंकिंग, फाइनेंशियल मार्केट्स। लेकिन मुझे ये बड़ा अजीब सा लग रहा था कि हमारी सारी रिसर्च वेस्टर्न बेस्ड है। मुझे शुरू से ही हिस्ट्री का बड़ा शौक है पढ़ने का, हिस्ट्री का, लिटरेचर का। और मेरे पास हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट भी था ग्रेजुएशन में। तो मेरा ये एक सवाल था बड़े देर से मेरे जहन में कि क्या इस्लाम किसी मुआशी निज़ाम के बगैर है? क्योंकि स्टेट बैंक का रिसर्च डिपार्टमेंट इट इज़ प्योर बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स। और हम इसमें दुनिया जहान की बैंकिंग देखते थे, पाकिस्तान के लिए बैंकिंग पॉलिसीज बनाते थे, लेकिन वो सारी वेस्टर्न बेस्ड थी। तो वहाँ से मेरा एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ। मैंने उसके बारे में रिसर्च शुरू की और बड़ी मुझे उसमें देर लगी, क्योंकि जब भी हम इस्लामी मुआशी निज़ाम की बात करते थे, तो सूद से आगे बात नहीं बढ़ती थी। लेकिन चूंकि मैं इकोनॉमिक सिस्टम को जानता था, सूद तो एक वन पार्ट है ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। हुँ, तो मैं चाहता था कि वो मुआशी निज़ाम मैं तलाश कर सकूं जो रियासत मदीना में नाफज हुआ था। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम। हिजरत की मदीना में, तो वहाँ एक निज़ाम दिया। तो ये मेरी तलाश थी बड़ी देर से। और हुँ, मेरी 34 ईयर्स की सर्विस है स्टेट बैंक की। पहले मैंने जी, पॉलिसी डिपार्टमेंट में काम किया, फिर मैं ऑपरेशन साइड में आ गया। वहाँ मेरा राब्ता होता था कमर्शियल बैंक्स के साथ। तो वहाँ भी देखा कि सारी चीज़ें जो है वो वेस्टर्नाइज्ड हैं, और हमने इस्लामिक बैंकिंग का आगाज़ भी कर दिया। लेकिन मार्केट्स ने कैसे काम करना है, प्रोडक्शन कैसे होनी है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होनी है, टैक्सेशन सिस्टम क्या होगा, ये चीज़ें मैं तलाश कर रहा था। तो फिर अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ऐसी किताबें मिल गई। और फिर जो मेरी सारी वो रिसर्च थी, फिर मैं मीन वाइल मैं स्टेट बैंक से रिटायर हो गया
2011 میں اسٹیٹ بینک لاہور سے ریٹائر ہوا. پھر میں نے پڑھانا شروع کر دیا یونیورسٹی میں اسلامک بینکنگ. پھر میں نے ساتھ ساتھ ڈان اخبار میں لکھنا شروع کر دیا آن بینکنگ اینڈ فائنانس. ایک اپنا ادارہ بنایا. میں نے بڑے ویرائڈ کام کیے. ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنایا, اس پر میں نے 700 بینکرز کو ٹریننگ دی. یہ ساری چیزیں ملا کے پھر مجھے اللہ کا ایک خاص شکر ہوا کہ مجھے قرآن کے 2 الفاظ کی سمجھ آئی, صلاۃ اور زکوٰۃ. اور پھر چیزیں ایسی مجھے ملتی گئیں کہ وہ اس کتاب کی شکل میں آ گئی. تو ماشاء یہ اللہ. میرا چھوٹا سا یہ جو بڑا ایک رچ بیک گراؤنڈ آپ نے بتایا ہے منیر صاحب, اس جی میں جی جو خاص طور پہ جو آپ نے بات کی نظام صلاۃ اور زکوٰۃ کی, جی اس کی جی بھی ذرا بات کرتے ہیں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے مدینہ میں, تو وہاں پہ یہودی پوری معیشت کے اوپر چھائے ہوئے تھے. جی جی ایگزیکٹلی. اور وہ جو ایک سلسلہ تھا, اس میں پھر اپنی ایک جگہ بنانا اس نظام میں, چونکہ وہ تو ایک استحصالی نظام تھا, سود کے اوپر مبنی تھا, بہت شدید قسم کا. تو اس استحصالی نظام کے ساتھ ساتھ پھر اپنا ایک سلسلہ شروع کرنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ مل کے, یہ کیسے تھا؟ یہی چیزیں میں تلاش کر رہا تھا, کیونکہ جو ہمیں دین ہم تک پہنچتا ہے وہ موسٹلی عبادات ہیں یا ایتھیکل سٹوریز ہیں. ہاں میں جی. چونکہ بیسیکلی میں نے کام کیا اکنامکس ڈپارٹمنٹ میں, ریسرچ ڈپارٹمنٹ میں, تو وہاں ہم مارکیٹس کی بات کرتے تھے. ہوں، کیونکہ اصل جو اکنامک سسٹم ہے دیٹ از ورکنگ آف مارکیٹس. ٹھیک بات. 2 الفاظ تو قرآن کے مجھے ملے, صلاۃ اور زکوٰۃ. ہوں، اور یہ ایسی بات تھی کہ قرآن میں یہ الفاظ 29-30 دفعہ دہرائے گئے ہیں, لیکن ان کا سیکوینس ایک ہی ہے. ہوں، پہلے صلاۃ ہے, پھر بعد میں زکوٰۃ ہے. کبھی ہوں. ایسا نہیں ہوا کہ زکوٰۃ صلاۃ سے پہلے آ گیا. پھر دوسری بات یہ تھی کہ صلاۃ کو آپ نے ادا نہیں کرنا, اسٹیبلش کرنا ہے. یہ نظام ہے جو آپ نے بنانا ہے, قائم کرنا ہے. اور پھر جب میں نے اس پر مجھے سمجھ لگی کہ زکوٰۃ ایک ٹیکسیشن سسٹم ہے. پھر جب میں نے اس پر اور پڑھتا گیا تو میں نے دیکھا کہ قرآن میں کئی جگہ پر اس کو بڑے ایک انٹرسٹنگ انداز میں بیان کیا گیا ہے. فار ایگزامپل جب حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی اور حضرت مریم بچے کو لے کر محلے میں آئیں, تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے. وہ ہم سب ساری چیز وہ جانتے ہیں بیک گراؤنڈ. تو حضرت مریم نے کہا کہ اس بچے سے پوچھ لو. حضرت عیسیٰ کی عمر اس وقت 1 دن کی تھی, اور جو انہوں نے بات کی ہے جو سورہ مریم میں قرآن نے بیان کیا ہے, حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے نبی بنایا, اور جب تک میں زندہ رہوں گا صلاۃ اور زکوٰۃ کا نظام پر چلوں گا. میں بڑا حیران ہوا کہ 1 دن کا بچہ, پیغمبر بچہ, یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں میں صلاۃ اور زکوٰۃ کے نظام پر قائم رہوں گا. کیا اس کے بات. بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو سورہ حج نازل ہوئی ہجرت کے دوران. جو سورہ حج ہے اس کی زیادہ آیتیں مکی ہیں اور کچھ آیتیں اس کی مدنی ہیں جو ہجرت کے دوران نازل ہوئی. اور وہاں پھر ایک خاص آیت آئی, اس کا یہ تھا کہ جب اللہ نے فرمایا کہ جب ہم اپنے نیک بندوں کو اقتدار دیتے ہیں تو وہ صلاۃ اور زکوٰۃ کا نظام اسٹیبلش کرتے ہیں, قائم واہ. کرتے ہیں. وہاں سے مجھے یہ سمجھ تو اسرار صاحب لگی کہ یہ 2 جو چیزیں ایک ہی ترتیب سے آ رہی ہیں, ان فیکٹ یہ ساری انسانی زندگی کے لیے ہے. کیونکہ انسانی زندگی میں آپ کے جو زندگی کے پہلو ہیں اس میں آپ کا فیتھ ہے, آپ کے ایتھکس ہیں, معاملات ہیں, پولیٹکس ہے, اور پھر اکنامکس ہے. اور اکنامکس اس میں سب سے بڑا اہم اسپیکٹ ہے. اگر خدا ٹھیک. نہ خواستہ آپ کی اکنامکس خراب ہو جائے تو باقی چیزیں بھی اس سے ڈسٹرب ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک. میں یہ بڑی دیر تک بحث کرتا رہا مذہبی اسکالر سے, اپنے ساتھیوں سے, لیکن پھر اللہ کا ایک خاص کرم مجھ پر ہوا کہ مجھے ایک کتاب مل گئی جس میں سیرت نبوی کے واقعات کو ہجرت کے بعد بڑی ترتیب سے بیان کیا گیا. اور وہاں واہ. میں حیران ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب سے وہ 2 نظام قائم کیے صلاۃ اور زکوٰۃ کے. جو بات آپ نے پوچھی, اکثر ہم جانتے ہیں کہ جیسے ہی آپ وہاں تشریف لے کر گئے مسجد نبوی قائم کی. ان فیکٹ جو پہلا نظام تھا جو قرآن میں ہے صلاۃ کا نظام, اس کے وہ 3 حصوں پر مشتمل تھا جو آپ نے نافذ کیا. پہلے بنائی مسجد نبوی, یہ فیتھ ہے, یہ آپ کا اب نماز پڑھنی ہے.
اس کے بعد آپ نے مواخات کی انصار میں، اور جو مکہ کے قریش تھے ان کو بھائی بھائی بنا دیا، معاملات کیے۔ کیا بات تیسرا کام آپ نے میثاق مدینہ کیا، ہے، واہ، اس میں آپ نے ایک پولیٹیکل سسٹم دیا کہ ایک جو ملٹی نیشنلز ہیں، اس میں یہودی بھی تھے، کافر بھی تھے، مسلمان بھی تھے، اور میثاق مدینہ جو پہلا ایک ایگریمنٹ ہے، سوشل یعنی کہ کانٹریکٹ ہے جو پالیٹکس کو کور کرتا ہے۔ اس سے پہلے تو یہاں صلات مکمل کی۔ صلات کے نظام کے تین اسپیکٹ تھے، اکثر جو دین ہمیں پہنچتا ہے وہ یہاں تک پہنچتا ہے۔ ہم، اس کے بعد جو آپ کا سوال ہے کہ مدینہ میں یہودیوں کی 4 مارکیٹس تھیں، اور وہ چاروں مارکیٹس یہودیوں کے کنٹرول میں تھی۔ دیکھیے نا، وہاں مسجد نہیں تھی، جی ہاں، مسجد کی ضرورت تھی، لیکن مارکیٹس پہلے ہی 4 تھیں، کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلات کے نظام کو قائم کرنے سے فارغ ہوئے، پھر آپ نے ایک معاشی نظام دیا، اور وہ کیسے دیا؟ آپ نے کہا ایک مارکیٹ بناؤ۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلے ہی 4 مارکیٹس تھیں، لیکن آپ نے کہا کہ ایک مارکیٹ بناؤ، اور آپ کو اتنی جلدی تھی مارکیٹ بنانے کی کہ پہلی مارکیٹ ایک خیمہ میں لگائی گئی۔ آپ ہم، نے فرمایا کہ ایک بڑا سا خیمہ بناؤ، اس کے نیچے مارکیٹ لگا دو، اور اس مارکیٹ میں پھر آپ نے ایک کمال کا ایک سسٹم دیا، نظام دیا، جس سے انقلاب آ گیا مدینہ کی اکنامکس میں۔ وہ سسٹم کیا تھا؟ آپ نے تجارت پر ٹیکس معاف کر دیا۔ واہ، جو یہودیوں کی 4 مارکیٹس تھیں، اس میں ٹریڈ پر ٹیکس تھا۔ ٹیکس جب ٹریڈ پر ہوگا تو دونوں پر ہوگا، جو تاجر پر بھی ٹیکس ہوگا، اور تاجر اپنا ٹیکس پاس آن کر دے گا پرائسز کی شکل میں۔ تو وہ ٹینٹ مارکیٹ مسلمانوں کے، اب آپ دیکھیں کہ 4 مارکیٹس پہلے ہی اسٹیبلشڈ ہیں، اسٹیبلشڈ ہے، ہاں، اور مسلمان مدینہ میں گئے ہیں، اور لیکن جو آپ نے مارکیٹ قائم کی وہ اس قدر زیادہ پاپولر ہوئی کہ جو یہودیوں کی مارکیٹ سے لوگ، یعنی کہ تاجر بھی اور کسٹمر بھی، وہ چھوڑ کے مدینہ کی ٹینٹ والی مارکیٹ میں آ گئے۔ اور واہ، اس سے یہودی سردار تھا کعب بن اشرف، سوری، کعب بن ہم، اشرف، کعب بن اشرف، ہاں، وہ قدر نارا، اس نے دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو ایک ہم، انقلاب آ گیا کہ وہ ایک ٹینٹ والی مارکیٹ اتنی کامیاب ہوگی، اس نے اس مارکیٹ کی رسیاں کاٹ دی، اس خیمے ہم، کی رسیاں کاٹ دی۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب ایک بڑا میدان دیکھا جائے، اور اس میں آپ نے کہا 2 چیزوں کا خیال رکھیں کہ وہ جو نئی مارکیٹ بنے میدان میں، اسلامک مارکیٹ، وہ یہودیوں کی مارکیٹ سے دور ہو، ہم، لیکن مسجد نبوی سے نزدیک ہو۔ تو واہ، وہی جو نیکسس جو قرآن نے بیان کیا کہ صلات اور زکوٰۃ، تو یہ ان فیکٹ ایک اکنامک سسٹم ہے جو ابھی تک ہم سے ہڈن تھا، اور اللہ کا ہم، شکر ہے کہ میری اس پر اسرار صاحب 10 سال کی ریسرچ ہے۔ میں ماشاء اللہ، 2011 میں ریٹائر ہوا تھا، اور یہ میری کتاب 2020 میں آئی ہے، اور اس میں ماشاء مختلف مراحل آئے۔ تو اس طرح یہ اللہ، ایک اس جو پہ ابھی سسٹم، بات کرتے ہیں، لیکن مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے جی فرمایا کہ وہاں پہ کس طریقے سے ٹیکس ختم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جی اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے وہاں پہ جو فری مارکیٹ اکانومی کا ماڈل ہے، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹروڈیوس کروایا، اور جی بلکہ یہ بھی واقعہ ہے کہ لوگوں نے فرمایا کہ جی آپ وہ قیمتوں کو فکس کر دیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کی ذرا ایگزیکٹلی، تفصیل بتائیں نا۔ ایگزیکٹلی، میں نے اپنی کتاب میں جو لکھا ہے نا، 7th سینچری مدینہ اکنامکس، دی فرسٹ اکنامک سسٹم آف مین کائنڈ، یہ ایبسلیوٹلی، ایک بہت بڑا کلیم ہے۔ میں کیسے کہتا ہوں کہ وہ جو معاشی نظام 7ویں صدی میں نافذ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں، وہ دنیا کا پہلا نظام تھا۔ دیٹ واز مارکیٹ بینکنگ، مارکیٹ اکنامک سسٹم۔ اور وہ اس طرح تھا کہ یہ ہم کوئی زبانی بات نہیں، ہم جیسے ہم دین میں دعویٰ کر دیتے ہیں کہ پورا ایک مارکیٹ سسٹم تھا جو آپ نے نافذ کیا، اور جو آپ نے واقعہ بتایا، اس کو میں نے اس پورے سسٹم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ٹھیک، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سارا اکنامک سسٹم کا نفاذ تھا، اس کو آپ نے فیزز میں کیا، ایک دم نافذ نہیں کیا۔ پہلے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے مارکیٹ ریفارمز کی۔ جو لوگ مارکیٹ میں چیزیں لے کر آتے تھے، کیونکہ یہودی قابض تھے، تو وہ ان سے شہر سے باہر ہی، مارکیٹ سے پہلے ہی چیزیں خرید لیتے تھے۔ آپ نے اس کو منع کر دیا۔
پھر آپ نے جو مارکیٹ بنائی اس میں وہ واقعہ جو آپ نے کہا کہ مدینہ میں ایک ایسا واقعہ آیا کہ قیمتیں بہت بڑھ گئیں، اور اس دور کا رواج تھا کہ اگر سیلاب آ گیا، کوئی زلزلہ آ گیا یا فصلیں نہیں ہوئی، اکثر یہ ہوتا تھا کہ قیمتیں بڑھ جاتی تھیں، ہاں، اور ویسا ہی ہوا مدینہ میں۔ تو صحابہ آپ کے پاس آئے اور آپ سے درخواست کی کہ قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں، لوگ تنگ ہیں، آپ قیمتیں مقرر کر دیں۔ اور یہ رواج تھا کہ حاکم تاجروں سے پوچھے بغیر اپنی مرضی سے قیمتیں مقرر کر دیتے۔ ہاں، آپ نے انکار کر دیا اور آپ نے کہا کہ نہیں، قیمتیں میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور صحابہ چلے گئے۔ اس کے بلکہ وہ بعد تو انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ سے پوچھتا ہوں. ہاں، پھر دوبارہ آئے، انہوں نے کہا جی بہت قیمتیں بڑھ گئیں۔ آپ نے کہا اچھا، مجھے 2 نفل نماز ادا کرنا چاہتا ہوں میں، آپ لوگ مجھے تنخواہی دیں۔ آپ نے پھر دوبارہ کہا کہ مائی ریکویسٹ فار فکسنگ آف پرائز has ہیز not been ناٹ بین answered. آنسرڈ بائی اللہ۔ تو اس سبحان. کو سر جو لوگ اب اسرار صاحب جانتے ہیں نا، وہ ایک بک چھپی ہے 2014 میں، اس کا آپ نام دیکھیں، ارلی اسلام اینڈ برتھ آف کیپٹلزم، واہ. یعنی کہ اول دور کا اسلام اور سرمایہ داری کی پیدائش۔ وہ پہلی کتاب ہے جو اسلام کے معاشی نظام کو ایک اکنامک سسٹم کی لینگویج میں بیان کرتی ہے، اور اس میں اس نے واقعہ یہ کوٹ کیا اور اس نے کہا ہے کہ اس لحاظ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فری مارکیٹ اکنامکس کے پہلے آدمی تھے، جنہوں نے سب سے پہلے 7ویں صدی میں فری مارکیٹ اکنامکس کی بات کی۔ اچھا، یہ کوئی اتفاقی یا حادثاتی واقعہ نہیں ہے، اتنے زیادہ ریکوائرمنٹس ہیں کہ مارکیٹ نے کس طرح کام کرنا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ پہلے آپ نے جو گروورز تھے ان کے انٹرسٹ کو لک آفٹر کیا، اس کے بعد پھر آپ نے تجارت کو، جو یہ دھوکہ دہی اور جھوٹ ہے، اس سے صاف کیا۔ اور واہ. پھر آپ نے ایک حدیث ہے جو ہے کہ سچے تاجر کا رتبہ شہداء اور صالحین کے بعد ہے۔ جو واہ. اصل سبحان. میسج ہے مدینہ اکنامکس کا کہ جو یہ تجارت ہے، اٹ از اے وہیکل فار سپریڈنگ ویلفیئر ان دا سوسائٹی۔ جب تاجر اچھا. سچا ہو جائے گا تو پھر معاشرے میں ایک فلاح پھیلے گی۔ آپ جانتے ہیں، تاریخ میں پڑھا ہے کہ ملیشیا میں، انڈونیشیا میں کوئی اسلامی فوج نہیں گئی۔ کوئی نہیں جیسے گیا. پاکستان میں تو محمد وہاں پہ ملک صرف تاجر گئے تھے. قاسم آئے، وہاں صرف تاجر گئے تھے، اینڈ دے ڈیڈ دا آنےسٹ ٹریڈ۔ ان کی تجارت دیکھ کے وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ آج کا 21 سینچری میں یہ اصل میسج ہے کہ اگر تجارت کو ہم آنےسٹ کر دیں، تاجر کو، اور پھر جو حدیث ہے کہ سچے تاجر کا رتبہ شہداء اور صالحین کے بعد ہے، یہ چیزیں اب ہم سب بھول گئے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو آج کی تجارت ہے وہ ایک لوٹ کھسوٹ کا، چوری کا، دھوکہ دہی کا ذریعہ بن گئی ہے۔ بلیک مارکیٹنگ. ہم اس پر آ جائیں تو یہ دوسرا بلاک تھا۔ تیسرے بلڈنگ بلاک میں آپ نے سود کو حرام کیا، سود کو آپ نے ختم کیا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ مارکیٹ جو خیمے والی مارکیٹ ہے، وہ تو جاتے ہی مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد وہ شروع ہو گئی تھی، لیکن آپ نے جو سود کو حرام کیا 9 ذی الحج 10 ہجری کو، یعنی کہ سود ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ اصل میں یہ ایک سیکوینس ہے جو ہمیں دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت کے لیے، اور اکنامک سسٹم کو ریفارم کرنے کے لیے۔ یہی فیزز میں جب ہم کریں گے تو پھر اس سے فلاح آئے تو گی۔ بیسیکلی منیر صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ سود کا جو نظام ہے وہ چلتا رہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سارا کے سارا ساتھ ساتھ پیرل ایک سسٹم چلتا رہا۔ 9 ذی الحجہ کو جب آپ نے خطبہ حجۃ الوداع دیا تو اس میں جی، پھر انہوں نے فرمایا کہ میں آپ اپنے چچا حضرت عباس کا بھی سود معاف کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا ایگزیکٹلی، جی؟ اچھا، بیسیکلی تو میسج آپ یہ دے رہے ہیں کہ یہ بیک جنبش قلم آپ ختم نہیں کر سکتے، اس کو ایک ایوولوشنری پروسیس کے تھرو آپ کو ختم کرنا ہوگا. دس از واٹ یو آر بالکل سیئنگ. ایگزیکٹلی، کیونکہ ہم نے جو پاکستان میں اسلامی بینکنگ کا آغاز کیا، ہم نے اس کے الٹ کر دیا۔ جو سیکوینس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، ہم نے وہ نہیں اپنایا۔ وہ کیسے کہ اب ہے کہ معاشرہ اتنا ہی خراب۔ میں نے کہا میری 34 ایئر کی سروس ہے، اب بھی میں بینکوں میں بینکرز کے لیکچر دیتا ہوں، تو وہ یہی سوال کرتے ہیں کہ ہم مداربہ مشارکہ کیسے شروع کریں، تاجر بے ایمان ہے، کسٹمر بے ایمان ہے۔ تو چونکہ ہم نے وہ سیکوینس فالو نہیں کیا،
ہوں، سود اسلام میں ہر لحاظ سے منع ہے. میں نے بعض جگہ یہ بات کی تو لوگوں نے مجھے کہا کہ منیر صاحب آپ واٹس یو آر ڈوئنگ، آپ تو ہوں، کہتے ہیں کہ سود کو چھوڑ دیں. میں کہا میرا یہ مطلب نہیں ہے. ہمیں تو کوئی ایگزامپل چاہیے کہ اگر ہوں، ہمیں کسی چیز کے کرنے کے بارے میں سیرت نبی سے کوئی ہدایت مل جائے تو دیٹ از فائنل. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو پہلے نہیں چھیڑا تو ہم سود کو پہلے پیچھے کیوں پڑ جاتے ہیں؟ اس ہوں، کے پیچھے اصل اسرار صاحب بڑا بیک گراؤنڈ ہے. ہوں، کیونکہ جو اسلامی جو ریاست مدینہ کا یہ جیسے میں نے اس کا نام دیا ہے مدینہ اکنامکس، جی، حضرت عمر کے دور میں یورپ سے تاجر آئے مدینہ اور مکہ. یہ پہلی دفعہ ہوا تھا. پہلے آپ جانتے ہیں کہ جو مکہ کے لوگ تھے، مدینہ کے لوگ تھے، وہ شام اور عراق جایا کرتے تھے اپنے بزنس کے لیے. جی، جی، لیکن چونکہ آپ حضرت عمر کے دور میں پہلی دفعہ آئے اور وہ حیران ہو گئے. ہوں، انہوں نے کہا یہ اتنا زبردست سسٹم ہے. اور خاص طور پر مداربہ جو آپ نے ذکر کیا، یہ مداربہ ایک بزنس کا ایک ٹیکنیک ہے. اور یہ خود کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے مال سے. اس سے زیادہ اچھا ہمیں مثال اور کیا چاہیے؟ تو ان لوگوں نے مداربہ کو اڈاپٹ کر لیا. اور جو یہ ریاست مدینہ کا معاشی نظام تھا مدینہ اکنامکس، یہ 400 سال تک دنیا میں نافذ رہا. ماشاء سیونٹی اللہ، فائیو میں ایک بک آئی ہے مورس لمبارڈ کی. اس بک کا نام ہے دی گولڈن ایج آف اسلام. ہوں، اس نے کہا کہ 400 سال تک یہ پوری دنیا کا ڈومیننٹ اکنامک سسٹم تھا. اور اس کی دو خوبیاں تھیں. جی، جو اسلامی سکہ تھا وہ ایک ریزرو کرنسی تھی، جس طرح آج ہے امریکن ڈالر. ہاں دا جی، دینار واز انٹرنیشنل ریزرو کرنسی. اور جو عربی زبان تھی وہ تجارتی ہوں، زبان تھی، ٹریڈ لینگویج تھی. جیسے آج آپ نے افریقہ میں کوئی چیز بھیجنی ہے تو آپ اس کی جو اسپیسیفکیشنز ہیں وہ انگریزی زبان میں لکھتے ہیں، کیونکہ ٹھیک، انگریزی زبان آج کی ٹریڈ لینگویج ہے. اس ٹھیک، دور 400 سال تک عربی واز انٹرنیشنل ٹریڈ لینگویج. یہ چیزیں جب اسلام کو زوال آیا تو سب سے پہلا نقصان اس کے معاشی نظام کو ہوا. لوگ ایک دم بھول گئے کہ کیا کوئی اسلام کا معاشی نظام بھی تھا. آج اگر ہم گوگل پر سرچ کرتے ہیں کہ بھئی اکنامک سسٹم کتنے ہیں تو ہمیں دو اکنامک سسٹم کے بارے میں پتہ چلتا ہے، سرمایہ داری اور اشتراکیت. یعنی کہ اس کے علاوہ کوئی تیسرا نظام ہے ہی نہیں. میرا اصل مقصد یہ تھا کتاب لکھنے کا. اور میں نے یہ کتاب بھی انگریزی میں لکھی اور اس ہوں، کو میں نے اس کو جو ویسٹرن اکنامکس کی لینگویج میں لکھا تاکہ ہم یہ ثابت کر سکیں. اور پھر میں نے کتاب کے پہلے ایک میں نے ماڈل دیا کہ واٹ از این اکنامک سسٹم. اس میں نے اس کے 5 پیرامیٹرز بنائے اور پھر میں نے ان پیرامیٹرز کی لائٹ میں مدینہ اکنامکس کو ڈیفائن کیا. ہوں۔ اور یہ ثابت کیا کہ جو مدینہ اکنامکس ہے دیٹ واز دا فرسٹ اکنامک سسٹم آف مین کائنڈ. اور یہ کوئی ماضی کی صرف داستان نہیں ہے، آج بھی یہ اپلیکیبل ہے. اور آپ پھر نے میں جو بات کی منیر صاحب کے جو یہ جو نظام تھا اس میں بنیادی طور پر کوئی استحصال نہیں تھا جس طرح کہ یہودیوں کے ہاں ہوا کرتا تھا. ایک تو یہ بات، دوسرا یہ کہ آپ نے فرمایا کہ ٹیکسز ختم کر دیے اور صرف ٹیکس جو تھا وہ زکوٰۃ تھا اور کچھ بھی زکات. نہیں تھا. جی 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 اور آج بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اپلیکیبل ہے کہ اگر ہم تمام ٹیکسز ختم کر دیں اور صرف زکوٰۃ لینی شروع کر دیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری اکانومی رن کر سکتی ہے؟ یہ میری کتاب کا تھیم سانگ ہے ہوں، کہ آج کے دور میں، کیونکہ میں نے اس میں چیپٹر دیے ہے کہ آخر میں کہ میں نے یہ کہا نا کہ یہ تو نہیں کہ میں یہ باتیں کرتا رہوں کہ ہمارا نظام سب سے اچھا تھا، ہم ہوں، یہ تھے. میں نے اسی لیے اس کو اکنامکس کی زبان میں بیان کیا اور اس کا مقابلہ کیا سرمایہ داری سے، کیپٹلزم سے. ہوں، اور یہ اس میں نے لسٹ آؤٹ کیا کہ سرمایہ داری کے بڑے بڑے پرابلمس کیا ہیں. پھر میں نے ان کو مدینہ اکنامکس کی زبان میں بیان کیا. اس کا نمبر 1 یہ ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس. ایز آف ڈوئنگ بزنس ہر اکانومی کا ایک بڑا امپورٹنٹ پالیسی ویریبل ہے. اور جو اصل میسج ہمیں ملتا ہے کہ تجارت سے فلاح آپ نے کیسے پھیلانی ہے، وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب آپ تجارت پر ٹیکس ختم کر دیں. اس میں دو چیزیں ہیں کہ جو اسلامک کانسیپٹ ہے سرمایہ کا، کہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ سرمایہ اکنامکس میں ایسے ہی ہے جیسے انسانی جسم میں خون. جس طرح میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ جو بلڈ ہے اس کو جسم کے ہر حصے میں پہنچنا چاہیے، اسی طرح اسلام کہتا ہے
کہ سرمایہ کو رکنا نہیں چاہیے, سرمایہ کی کنسنٹریشن نہیں ہونی چاہیے. اگر سرمایہ چند ہاتھوں میں آ جائے گا تو اس کی کنسنٹریشن ہوگی, اس سے پھر غربت ہوگی. تو جو وہ نظام تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے ٹیکس کو معاف کیا, آج بھی اگر ہم اس پر سٹڈی کرتے ہیں, میری اگلی سٹڈی اسی پر ہے کہ میں ایک ورکیبل ماڈل بنا کے دوں کہ زکوٰۃ سے, دیکھیے زکوٰۃ جو ہے انکم ٹیکس از آن یور فلو انکم, ایک سال کی انکم پر آپ کا ٹیکس ہے. زکوٰۃ کو ہم کہتے ہیں اکنامکس کی زبان میں اٹ از اے اسٹاک ویریبل اینڈ فلو ویریبل. جو آپ کی پہلی دولت ہے اس پر بھی ٹیکس ہے, اور جو آپ کی اس سال کی انکم ہے اس پر بھی ٹیکس ہے. اور اگر ہم یہ کر لیں, یہاں مجھے کچھ لوگ ملے ہیں اب لاہور میں جو میرے ساتھ کام کر رہے ہیں, کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک آدمی ہے وہ ارب پتی ہے, کروڑ پتی ہے, ایک آدمی 10,000 روپے تنخواہ لے رہا ہے, دونوں پیٹرول کی ایک ہی پرائس پے کر رہے ہیں. از اٹ فیئر؟ آپ یہ ناٹ خود ایٹ دیکھیں کہ اگر پیٹرول سے ٹیکس ختم ہو جائے, اگر آٹے سے ٹیکس ختم ہو جائے, اگر گھی سے ٹیکس ختم ہو جائے, تو غریب کی آدھی غربت تو اس کی انکم میں اضافہ کیے بغیر ہی ختم ہو جاتی ہے. یہ ہمارا سسٹم کیا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال, بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہ کیا آج کے دور میں یہ پاسبل ہے. دیکھیے ہمارا سسٹم کیا ہے, پہلے ہم غریب سے ٹیکس لیتے ہیں ان شیپ آف پرائسز جو آپ نے ختم کیا, اس کے بعد ہم اس کے لیے اسکیمیں بناتے ہیں کہ غریبوں کو یہ امداد کرو, اس کے لیے اتنے لوگ بھرتی کرتے ہیں, وہ کچھ لوگوں تک پہنچتا ہے کچھ نہیں پہنچتا, لوگ راستے میں کھا جاتے ہیں. اسپیشلی جو یہ پور کنٹریز ہیں ان کے سسٹم ٹھیک نہیں ہے. تو یہ اسلام کا طریقہ ڈائریکٹ ہے کہ آپ پرائسز پر ٹیکس نہیں لگاؤ, پرائسز پر جب ٹیکس نہیں لگاؤ گے تو اس سے جو عام آدمی کو فائدہ ہوگا. اور میں نے جو اپنی بک میں لکھا ہے کہ لیٹسٹ میں نے ایک آرٹیکل پڑھا, اس نے کہا کہ کاش ایسا ہو جائے کہ کوئی ٹیکس نہ ہو. یہ ویسٹ میں بھی بحث چل رہی ہے کہ ایک ٹیکس ہو, بڑا ٹیکس ہو, ٹیکس فری اور سوسائٹی ہو جائے. ٹیکس فری سوسائٹی ہو, ایک ہی ٹیکس ہو جو سال میں ایک بار لیا جائے, بار بار ٹیکس نہ لی جائے. اب آپ دیکھیں کہ ٹیکس کتنا ملٹیپل ٹیکس ہے, اس پر اصل اسرار صاحب کام کرنے کی ضرورت ہے, اسٹیٹسٹیکلی اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں منیر صاحب, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو اس کی اپلیکیبلٹی ہے خاص جی طور پہ آج کل کے زمانے میں, کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ استحصالی نظام جو ہے اس نے اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے پوری دنیا کو, انکلوڈنگ آور کنٹری. اس میں جب تک یہ اپلیکیبلٹی اس کی ہم سامنے نہیں لائیں گے, جب تک ہمیں اس کا یہ نہیں پتا چلے گا کہ جی یہ واقعتاً وائبل ہے بائبل اور ہے. یہ امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے, تو اس وقت تک تو لوگ شکوک و شبہات کا اظہار کرتے رہیں گے. اور یہ جو کرتے ہمارے رہے. سیاستدان ہیں عمران خان صاحب انکلوڈنگ, وہ یہ کہتے رہیں گے جی کہ مدینہ اکنامکس جب تک پریکٹیکل نہیں ہوگی. آج کل آپ کو پتا ہے نا کہ کسی سے بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے جو ماشاءاللہ لبرل دوست ہیں وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں جی کہ اسلام یہ آپ 14 صدیوں کی پرانی کی بات کر رہے ہیں, یہ آج کل اپلیکیبل نہیں ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ بات. ایسے کہتے ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے اسرار صاحب, میں نے اسی چیز کو ثابت کیا اور اسٹیٹسٹیکلی ثابت کیا ہے. میں نے کوئی زبانی جمع خرچ نہیں کیا. اور جو باہر میں جو کتابیں ایشو ہو رہی ہیں, کیونکہ جو 2008 کا اکنامک کرائسس تھا جو ویسٹ میں آیا, جی جی اس کے آنے کے بعد صورتحال بڑی بدل گئی ہے. اور میرے جو 90% ریفرنسز ہیں میری بک میں, وہ ویسٹرن جو اکانومسٹ ہیں, بینکرز ہیں, ان کے ہیں. اور وہ اب خود کہہ رہے ہیں, ایسی کتابیں آئی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب جو لیٹسٹ ایک بک آئی ہے, ری رائٹنگ رولز آف امریکن اکانومی. اچھا, کہ امریکہ ایک اور بک بھی ہے, یہ میں آپ کے سامنے اس کو لے کے آ رہا ہوں, یہ جو ریلیجن اینڈ کتاب, فائنینس. یہ پہلی دفعہ, اب میں ہاں تھوڑی سی سود کی بات کرتا ہوں آپ کے ساتھ, جی جی کہ سود پر میں نے ایک نا سیپریٹ چیپٹر دیا ہے. کیونکہ جب میں نے یہ کہا نا, میں نے یہ بات کرنی ہے کہ ہم جو پاکستان میں ہم نے جو اسلامی بینکنگ کا ماڈل اپنایا ہے, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے خلاف ہے. جو ہمیں وہاں سے ہدایت ملتی ہے کہ پہلے مارکیٹ ریفارمز کرو, تاجر کو سچا بناؤ, پھر سود کا خاتمہ کرو. تو میں نے پھر ایک اسپیشل ایک نا پورا چیپٹر 20 پیج کا سود پر لکھا ہے. اس میں میں نے پورے 3000 سال کی ہسٹری کو ٹریس کیا کہ کیسے شروع ہوا سود. ویسٹ کے لوگ ایک وقت تھا کہ ہم سے زیادہ سود کے مخالف تھے, لیکن آج کل کیا پرابلم ہے کہ وہ سود کو نہیں چھوڑنا چاہتے. یہ جو کتاب ہے ریلیجن اینڈ فائنانس, یہ پہلی کتاب ہے. اس نے کہا ہے کہ جو 2008 کا کرائسس آیا,
اس کی بڑی وجہ سود تھا. اور اس کتاب میں اس نے کہا کہ جو جو سارے ابراہیمک ریلیجنس ہیں، ہاں یہودیت، عیسائیت اور اسلام، ان تینوں میں سود منع ہے، تینوں میں سود حرام ہے. اور پھر ایسی ایسی باتیں اسرار صاحب، اب ایسی بکس آئی ہیں، ہوں، کیونکہ جو جو قرآن میں آیا تھا کہ سود حرام ہے، کیونکہ ہاں یہ اصل یہ میرا ایک خاص، یہ بھی ایک خاص ٹاپک ہے. کیونکہ سرمایہ کے استعمال کے دو آپشنز ہیں. آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کوئی بزنس کر لیں، دکان کھول لیں، فارمنگ کر لیں، یا آپ اپنا پیسہ آپ سود پر دے دیں. جب قرآن کی آیتیں آئیں تو یہودیوں نے ایک سوال کیا تھا کہ یہ کیا بات ہے، کہ کیونکہ اس عربی میں سود کو ربا کہتے ہیں اور ربا کا، تجارت کو بے کہتے ہیں. ہوں، تو قرآن نے یہی کہا تھا کہ سود حرام ہے اور بے حلال ہے. تو یہودیوں نے سوال کیا تھا، یہ کیا بات ہوئی کہ یہ تو تجارت کی ہوں، دو قسمیں ہیں، ہاں ایک قسم کو قرآن نے حلال کر دیا، ایک قسم کو قرآن نے حرام کر دیا. پھر قرآن نے جواب دیا، قرآن نے جواب دیا کہ سود میں ہلاکت ہے، بے میں فلاح ہے. ہوں، اچھا، ہمارے ہاں کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے جو علماء حضرات ہیں وہ حرام حلال کی بحث سے آگے نہیں چلتے. میں ہوں، چونکہ ایک بیسیکلی پریکٹیکل بینکر ہوں، تو میری یہ خواہش تھی کہ میں ایک ایسی بات کروں کہ قرآن نے جب سود کو حرام قرار دیا تو وٹ واز دا ریشنل، وٹ واز دا ہاں لاجک. اور کہ قرآن ہی جو کی بات ہے منیر صاحب کہ قرآن کی بات ہے. جی جی. تو پھر میں نے سارا اس میں نا ٹریس کیا کہ اب جو 2008 کا کرائسس آیا، وہ جو ابھی کتاب آپ نے دکھائی وہ بھی یہی کہتی ہے کہ سود کی وجہ ہے کہ جب سود کا کاروبار بے کے کاروبار سے زیادہ ہو جائے تو اکانومی میں کرائسس آ جاتا ہے. اور وہی، اور پھر میں یہاں علامہ اقبال کا ایک شعر بھی کوٹ کروں گا، جو جو قرآن کی وضاحت تھی اس کی تشریح علامہ صاحب نے کی کہ ظاہر میں اے اے تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے. یعنی وہ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ جو سود کا کام ہے وہ جوا ہے، سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات. یہ بات اب جا کے سمجھ لگی ہے کہ ویسٹرن سوسائٹی، اتنی ایڈوانس سوسائٹی، اتنی ایڈوانس اکنامکس، اس میں یہ کرائسس 2008 میں منیر ایڈوانس. صاحب منیر صاحب تھوڑا سا میں آپ کو یہاں پہ گزارش کروں گا کہ جب آپ بات کر رہے تھے تو ہمارا کنیکشن جو تھوڑی دیر کے لیے لوز ہو گیا تھا. اس جی کو ذرا دوبارہ سے ریپیٹ کر دیں ہمارے ناظرین کے لیے جی پلیز. جی جی. وہ میں بات یہی کر رہا تھا کہ سود کے بارے میں جو ویسٹ کی جو سوچ ہے دیٹ از آن دا ایکسٹریم سائڈس. ایک ایسا وقت تھا کہ ویسٹ کے لوگ سود کے اس قدر خلاف تھے کہ وہاں قانون تھا کہ کوئی آدمی سود پر کاروبار نہیں کر سکتا. آپ نے ڈرامہ پڑھا ہوگا شیکسپیئر کا مرچنٹ آف وینس، وہ کوئی 14ویں صدی کی 15ویں صدی کی بات ہے. اس میں یہ تھا کہ یہودی سود کا کاروبار کرتے تھے اور عیسائی، اس کے منہ پر ایک کردار ہے شائلاک، عیسائی اس کے منہ پر تھوکتے تھے کہ یہ سود کا کاروبار کر رہے ہیں. اس قدر شدید مخالفت سود کی اسلامی معاشروں میں بھی نہیں ہوئی. لیکن بعد میں ان کو ایک ایسی دے ڈیولپڈ اے لو فار انٹرسٹ، اب وہ اس کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہے. تو یہ ہے کہ لیکن جو 2008 کے بعد ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ ساری یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ جو بات قرآن نے کہی تھی کہ سود میں ہلاکت ہے، ہاں فلاح نہیں ہے، وہ اس نے ثابت کر دیا. اور اب جو وہاں بکس آ رہی ہیں، ایک بک آئی ہے بٹوین ڈیٹ اینڈ ڈیول، کہ ہوں، ایک طرف سود ہے ایک طرف شیطان ہے، کیا کیا جائے. تو یہ ساری چیزیں اب وہ خود بھی انہیں اس کا احساس ہوا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں نہ وہ ریسرچ ہو رہی ہے جو ریسرچ ہونی چاہیے. کہ ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ سود کا کوئی رول نہیں ہے ان ایلوکیشن آف ریسورسز، اور میری کتاب میں یہ ساری تفصیل موجود ہے. تو بیسیکلی آپ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں منیر بھائی کہ سود کے بغیر، سود سے آہستہ آہستہ جان چھڑانے کے بعد ہم بڑے آرام سے سروائیو بھی کر سکتے ہیں، جو کہ انٹرنیشنل سسٹم ہے جس میں بنیادی جز اس کا سود ہے. اس کے بغیر ہماری اکانومی سروائیو بھی کر سکتی ہے اور دنیا میں فلرش بھی کر سکتی ہے. سروائیو بھی کر سکتی ہے، فلورش بھی کر سکتی ہے، اور یہ پہلے ماضی میں ہو چکا ہے. جو بینکس ہیں یہ ان کی لائف ہے 500 600 سال. بات جیسے میں نے کہا نا کہ 7ویں صدی سے لے کر 11ویں صدی تک تو اسلامی نظام ڈومیننٹ تھا جس میں سود نہیں تھا. اس کے بعد
यूरोप में भी 11वीं 12वीं 13वीं सदी तक सूद नहीं था। सूद को सूद का कारोबार करना कानूनी जुर्म था। तो उस दौर में इकोनॉमिक सिस्टम चला और उस दौर में भी तरक्की हुई, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, डेवलपमेंट वाज देयर। तो और उसके बाद मतलब है कि ये साबित हुआ कि सूद के बगैर, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स मॉडर्न इकोनॉमिक्स है वो कहती है उसमें सूद का किरदार मरकजी है। वो कहते हैं कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ही फैसला करता है कि सेविंग करनी है या इन्वेस्टमेंट करनी है। और फिर दूसरी बात, इश्तराकियत जो मार्क्स का निज़ाम था, उसमें भी उसमें भी सूद नहीं है। ये तो 20वीं सदी की बात है कि 1915-16 से लेकर 1990 तक जो इतना बड़ा रशियन ब्लॉक था, उसमें भी सूद नहीं था। तो ये हमें एक इशारा मिलता है कि सूद के बगैर इकोनॉमी चल सकती है और अच्छी चल सकती है, क्योंकि जो सूद की एक्सप्लॉयटेशन है इस वक्त, जो अमेरिका में जो वेल्थ का फर्क है, वो तारीख में हाईएस्ट है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि गरीब लोग इतने ज्यादा और अमीर लोग कम लोग और बहुत ज्यादा अमीर। और यहाँ मैं ये अर्ज करूंगा कि 2008 के क्राइसिस के बाद 2011 में वहां एक मूवमेंट चली, ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट। इसका बिल्कुल। ज्यादा जिक्र नहीं होने दिया। हाँ। वो क्या थी? वो कह रहे थे कि हमें इन बैंकर से बचाओ, हमें इन सूद से बचाओ। और उनका जो स्लोगन था असरार साहब, वो ये था, वी आर 99%, दे आर हम्म, 1%। यानी हम्म, मुझे लगा कि ये तो पाकिस्तान का या बांग्लादेश इंडिया हम्म। का स्लोगन है कि और जहां बहुत से पर लोगों ने लोग, खुदकुशियां की थी मुनीर भाई। लोगों ने खुदकुशियां की। और हाँ, वहां हाँ। पर एक और स्लोगन लगा चला, क्योंकि ये हुआ कि जब वो क्राइसिस आया तो उस वक्त इस्लामी बैंक भी काम कर रहे थे। तो एक स्लोगन ये भी था कि व्हाई नॉट द इस्लामिक वे, व्हाई नॉट द इस्लामिक बैंकिंग वे। तो एक तरह की अब अवेयरनेस आ रही है, क्योंकि मैं जो स्टेट बैंक में काम किया 80s में 90s में, जो उनका सरमायादारी का निज़ाम था उसका जादू सर चढ़ के बोल रहा था। और वो दैट वाज अ वेरी सक्सेसफुल इकोनॉमिक सिस्टम। लेकिन आज वो खुद ये कह रहे हैं, जैसे मैंने कहा ना कि वो किताब आई है कि रीराइटिंग द रूल्स ऑफ अमेरिकन इकोनॉमी, कि जी हाँ। अमेरिकन इकोनॉमी के रूल्स रूल्स को दोबारा लिखा जाए। डेट एंड डेवल, हाउस ऑफ डेट, ऐसी मैंने किताब में सारा जिक्र किया है कि जो वहाँ का लिटरेचर है, पहली मर्तबा हुआ है 600 साल की सूद की तारीख में कि लंदन के लोगों का सूद पर यकीन उठ गया है। लेकिन चूंकि वो सारा सिस्टम को घेरा हुआ है जकड़े में, और जकड़ा में। जगह हुआ है, और हमारे पास कोई पैरेलल सिस्टम नहीं है, हाँ। क्योंकि हमारी जो बहस है वो तो सूद के हराम हलाल होने से आगे चलती नहीं। लेकिन ये जो हमारे हमने हमने ये जो एक मलगूबा सा बनाया हुआ है कि हमने पाकिस्तान में साथ साथ इस्लामिक बैंकारी का भी सिलसिला शुरू किया हुआ है, वो क्या है? वो कोई रेलेवेंट है? उसके मैं कुछ वही आपकी कहूँ ना कि एफिशिएंसी है? हमने सिर्फ एक चीज कर ली कि हम्म, हमने कहा जी कि हमने, क्योंकि इसमें मैं आपको ऐसे ये शेयर करूं कि 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक बना था। स्टेट बैंक की जो बुनियाद रखी गई और वो जो तकरीब हुई थी उसके मेहमान खुसूसी थे बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। उनको ये बताया गया कि इस स्टेट बैंक में हम एक ऐसा डिपार्टमेंट बना रहे हैं जो वेस्ट की इकोनॉमिक पॉलिसीज को इस्लामिक फॉर्मेट में लेकर आएगा। और कायद आजम ने जो उसके बाद में तकरीर की है वो कमाल की तकरीर है। उन्होंने कहा है कि वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम हैज फेल्ड, ये फेल हो चुका है और इसको एक कोई मिरेकल ही बचा सकता है। ये इसकी तबाही लाजमी है। जिस तरह इलामा इकबाल ने कहा था, बड़ी अजीब बात थी इलामा इकबाल ने की थी हाँ, कि ये तहजीब अपने खंजर से खुदकशी खुदकुशी करेगी। करेगी। उस वक्त ये यकीन नहीं था कि ये कैसे अलामा साहब कह रहे हैं कि वो तहजीब तो। फिर वही बात कायद आजम साहब ने कही कि हमें क्या करना है। उनका अल्फाज है, वी शुड वर्क आवर डेस्टिनी इन आवर ओन वे एंड मेक आवर ओन इकोनॉमिक सिस्टम, जिसमें इंसानियत की फलाह है। क्या बात। हमने वो फॉलो नहीं किया। जो मैं जो बात यहाँ करना चाहता हूँ कि वो जो जो पैगाम था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि सीक्वेंस में पहले जो ग्रोअर है उसके इस्तेसाल को खत्म करो। साथ साथ मार्केट में तीन किस्म के इस्तेसाल होते हैं। एक तो ग्रोअर का इस्तेसाल,
इसे हम कहते हैं सप्लाई साइड ऑफ मार्केट। जो जी। लोग, जो किसान, जो बाग से चीजें उगा के, जो मजदूर चीजें बना के मार्केट में ला रहे हैं, जिससे मार्केट चलती है, दिस इज सप्लाई साइड ऑफ द मार्केट। पहला इस्तेसाल इसका होता है कि उन लोगों को अपनी प्रोडक्ट्स की का फेयर रिटर्न नहीं नहीं मिलता। मिलता, नहीं जैसे मिलता। आप देखते हैं अभी पाकिस्तान में जो ये शुगर का क्राइसिस आया हुआ, हाँ, कि शुगर का सारा बिजनेस गन्ने की काश्त से शुरू होता है। अगर किसान वो गन्ना काश्त ना करे तो ये शुगर मिलें बंद हो जाए, हुँ। लेकिन उसी गरीब को कुछ रिटर्न नहीं मिलता। वो मिडल मैन आ जाते हैं ना बीच में। जी जी, बीच में मिडल मैन आ गया हुँ, और उसको उसका रिटर्न नहीं मिलता। तो ये पहला इस्तेसाल है। हुँ। दूसरा इस्तेसाल है कंज्यूमर्स का। दिस इज डिमांड साइड ऑफ द मार्केट। अगर कंज्यूमर कोई चीज ना खरीदे तो हाँ, मार्केट ठप हो जाएगी, रुक जाएगी। दूसरा ये इस्तेसाल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले वो इस्तेसाल खत्म किया, फिर दूसरा जो कंज्यूमर का इस्तेसाल था कैसे खत्म किया, टैक्स खत्म कर दिया और तजारत को ऑनेस्ट कर दिया। तीसरा इस्तेसाल है सूद का। हुँ, जब आप सूद पर काम करते हैं तो पूरे मुआशरे का इस्तेसाल करते हैं। तीसरा आपने, मैंने बनाए हैं थ्री बिल्डिंग ब्लॉक्स। तीसरे में आपने सूद का खात्मा किया। हमने एक अजीब सी खिचड़ी पकाई हुई है इस्लामी बैंकिंग के नाम पर। जिस तरह के वो काम करते हैं वैसे इस्लामी बैंक काम करते हैं। मैंने पूरा एक फ्रेमवर्क दिया है कि पाकिस्तान में रियासत मदीना का निज़ाम कैसे नाफज करना होगा। पहले हमें अपने बैंकिंग को ठीक करना होगा। अभी यहाँ एक लाइन आई थी कि मुदारबा मुशारका क्या है, उसकी जी। वजाहत करें। असल इस्लामी मुआशी निज़ाम की पहचान ये दो मोड्स हैं, हुँ, मुदारबा और मुशारका। और बड़ी अजीब बात है, हमारे इस्लामी बैंक ये दोनों नहीं कर रहे। हुँ, और अगर मुदारबा कर रहे हैं तो वो उल्टा मुदारबा कर रहे हैं। मुदारबा पर मेरा, मैं अपनी लेक्चर में भी इसको बताता हूँ और कोशिश भी कर रहा हूँ कि हम यहाँ पाकिस्तान में मुदारबा को स्टार्ट करें टू एलिमिनेट यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। हुँ। मुदारबा क्या है? एक आदमी के पास पैसे हैं लेकिन वो नहीं चाहता खुद कारोबार करना। दूसरा नौजवान है, उसके पास पैसे नहीं है, जज्बा है काम करने का, मेहनत कर सकता है। और जिसके पास पैसे हैं वो दूसरे नौजवान को पैसे देगा कि कारोबार करो। और एग्जैक्टली यही मुदारबा किया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सही। खदीजा के बारे में। हमारे बैंक क्या कर रहे हैं? वो उल्टा कर रहे हैं। वो लोगों से पैसा ले रहे हैं। यानी जो हुँ। एस्टेब्लिश बिजनेस है बैंक का, बजाय कि वो लोगों को पैसा दे, वो लोगों से पैसा लेके मुदारबा कर रहा है। तो और बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकारी है, ये कोई इस्लामिक नहीं है। ये देखिए, इसका मैं इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक, ये मैं उल्टी है। अगर बात करूंगा तो जुबानी बात करूं तो वो बात नहीं बनेगी। मैं चूंकि बैंकर हूं और मेरी अल्लाह का हुँ, शुक्र है कि मैंने जो 34 साल रिसर्च की है, मेरी एक सेकंड नेचर बन गई है कि स्टैटिस्टिकली बात करना। अब ठीक। आप देखें, आपको इससे अंदाजा हो जाएगा कि 2000 से इस्लामिक बैंक काम कर रहे हैं। हुँ, इस वक्त जो बिजनेस में शेयर है इस्लामिक बैंकिंग का, दैट इज लेस देन 15%। अच्छा। 85% आप सुन के हैरान हो गए। 85% जो बिजनेस है वो सूद वाले बैंकों के पास है। हुँ, और जो जो इस्लामी बैंक का प्रॉफिट है और जो सूद है, दोनों में थोड़ा ही फर्क है। और मैंने फिर और जो बात की है, क्योंकि ये पूरा एक टॉपिक है, हम इसी बात पर खुश हैं कि जी मुल्क में इस्लामी बैंक बन गए। उनको हदायत कहाँ से मिल रही है? स्टेट बैंक से। स्टेट हुँ। बैंक सूद पर काम कर रहा है। यानी आप देखेंगे बड़ी अजीब बात है कि जो हाँ, इस्लामी बैंकिंग को हदायत दे रहा है वो खुद सूद पर काम कर रहा है। जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो खुद इंटरेस्ट बेस्ड है। मैं एक पिछले महीने एक यूनिवर्सिटी में गया तो वहाँ कॉन्फ्रेंस हो रही थी इस्लामिक इकोनॉमिक थॉट पर। वहाँ मुझे भी बुलाया था। मैंने यही पॉइंट रेज किया कि लेट अस आस्क स्टेट बैंक, क्योंकि जो हुँ, मॉनेटरी पॉलिसी है स्टेट बैंक की, मुझे ये अल्लाह का शुक्र है, मेरे साथ साथ मैंने खुद स्टेट बैंक में बनाई है मॉनेटरी पॉलिसी। दिस वाज माय माशा टेस्ट। माशा मॉनेटरी पॉलिसी की दो रिक्वायरमेंट हैं कि कितने नोट छापने हैं और उसकी प्राइस यानी सूद क्या होगा। जब एक इस्लामी निज़ाम नाफज होगा, जब भी जो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं रियासत मदीना का मुआशी निज़ाम, उसमें हमें देखना पड़ेगा कि सेंट्रल बैंक को भी इस्लामाइज करना पड़ेगा। हुँ, सेंट्रल बैंक फिर सूद पर तो काम नहीं करेगा। तो ये इट इज़ अ ह्यूज एजेंडा जिस पर हम रुके हुए हैं।
ہم اسی پر خوش ہیں کہ میزان بینک کام کر رہا ہے, البرکہ بینک کام کر رہا ہے, تو ان کا بزنس پھر منیر بھائی پھر یہ اسلامک تو نہ ہوا نا, اسلامی نہیں ہے. ہے نا؟ تو پھر اسلامی جب نہیں ہے تو پھر ہم نے اس کو یہ ملغوبہ سا کیوں بنایا ہوا ہے؟ یہ ہماری ڈائکوٹمیز نہیں ہے؟ یہ اس قدر اسرار صاحب بڑی, یعنی کہ یہ ہماری کنفیوژن ہے, اور میں کہتا ہوں ہماری یہ ہپوکریسی ہے کہ سپریم کورٹ میں گورنمنٹ نے کیس کیا ہوا ہے کہ سود کی, جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا, آپ اس ہاں کی ہسٹری میں جتنا آگے جاتے ہیں تو یو آر کنفیوزڈ ہاں کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ اسٹیٹ بینک اسلامائز کرے. اسٹیٹ بینک کا 1948 کا یہ وعدہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے وعدہ کیا تھا بانی پاکستان کے سامنے ہاں کہ ہم اس سسٹم کو اسلامائز کریں گے, اسلامک فارمیٹ میں لے کر آئیں گے. اچھا, اس کے بعد کوئی کام نہیں ہوا. جو ہمارا آئین ہے اس میں لکھا ہوا ہے اس میں بھی لکھا کوئی ہوا ہے. ہاں قانون, اچھا اس میں تو اتنی وضاحت ہے کہ کوئی قانون معاشی یا غیر معاشی اسلام کے اسلام کے خلاف نہیں ہوگا. خلاف نہیں ہو سکتا. اب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ بھی سود کا خاتمہ کرو, گورنمنٹ اپیل میں ہاں چلی گئی. اور میں چونکہ ان چیزوں کو غور سے پڑھتا ہوں, کیس لگا, ابھی تک کیس لگا ہوا ہے, ہاں اور ہاں اس میں جو اسٹیٹ بینک کا وکیل تھا اس نے کہا کہ اگر ہم سودی نظام کو ختم کریں گے تو ایک فائنینشیل انارکی پھیل جائے گی. آئی واز ہوں، سرپرائز کہ یہ تو کانٹیمپٹ ہے. ہاں انہوں نے کہا کہ تو اصل چیز ہے, میں نے جب یہ کتاب لکھی تو میں بڑا خوش تھا کہ ہوں، میں نے تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے وہ سسٹم ڈھونڈا ہے, وہ نظام ڈھونڈا ہے جو خود نافذ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. سلام. آپ یقین کریں, لوگ سنتے ہیں, اس پر کام کرنے کو کوئی تیار نہیں, بالکل کوئی صحیح بات. کوئی آدمی تیار نہیں, کیونکہ جب اس پر کام کرنا پڑے گا, تجارت کو آنےسٹ کرنا پڑے گا, تجارت کو فلاح کا ذریعہ بنانا پڑے گا. میں نے پورا اپنا فریم ورک دیا ہے, اس میں میں نے بنائے ہیں اسٹیک ہولڈرز, 6 اسٹیک ہولڈرز ہیں, اس میں گورنمنٹ بھی ہے, اسٹیٹ بینک بھی ہے, کہ کس طرح اس کو نافذ کرنا ہے اور جو اس کا اصل فائدہ ہوگا. ہمارا پرائم منسٹر کہتا ہے ہوں، غریبوں کے لیے گھر, اس کو بری بات نہیں ہے, ہاں بیچارے غریبوں کا گھر کبھی بھی بنتا, امپلائمنٹ, لیکن امپلائمنٹ کے لیے مداربہ ایک اتنا زبردست ایک موڈ آف ٹریڈ ہے. ہوں، اور پھر دوسرا احساس صاحب, میں زیادہ باتیں کر رہا ہوں کیونکہ میں نے ہوں. یہ میں چیز آپ کو اس پڑھی, لیے بلایا ہم. میں زیادہ باتیں آپ سے کر رہا ہوں. سیالکوٹ میں ایک تاجر کو میری بات سمجھ آئی ہے, اسد اعجاز صاحب ہیں سیالکوٹ میں, وہ جی جی. بڑے اسٹیبلشڈ بزنس مین ہیں. انہوں نے, میں نے یہ بھی کہا نا کہ ملیشیا میں کوئی فوج نہیں گئی, وہاں ہوں، سچے تاجر گئے تھے, ان کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو گئے. سیالکوٹ میں ایک ہماری سکسیس سٹوری ہے, ہوں، اس بندے نے دودھ کا کام شروع کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو بے روزگار ہیں, اور وہ لوگ جو کم تعلیف یافتہ ہے, میٹرک پاس ہیں, ایف اے فیل ہے, اس کے لیے اس نے دودھ کا کام کیا, اور 20,000 روپے سے شروع کیا. واہ. 20,000 روپے سے شروع کیا, اس نے 20 بندوں کو روزگار دیا, 20 لڑکے ہیں, موٹر سائیکل پر دودھ سپلائی کرتے ہیں, اور اب یقین کریں اس کا ٹرن اوور 30 لاکھ روپے ماہانہ ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 20,000 سے شروع کیا, 2.5 سال کے بعد ٹرن اوور اس کا. ہمیں ضرورت ہے کہ جو ہمارا تاجر ہے, اس طرح. ہوں، کیونکہ اسلامی نظام میں جو ان کا میگا پلیئر ہے وہ بینکس نہیں ہے, اس دور میں تو بینک تھے ہی نہیں, ٹھیک بات. اصل تاجر ہے. اور تاجر کیا کرے گا, تاجر مداربہ کرے گا, نوجوان لوگوں کو پیسہ دے کے بزنس کرائے گا. اس موڈ کی وجہ سے مکے کے سارے لوگ تجارت میں حصہ لیتے تھے, کیونکہ کیا مکہ میں بات. تو اور کوئی چیز تھی نہیں. تو اس کیا پر بات. بہت زیادہ کام کرنے والا ہے, یہ اگر ہم بہت کام کام کریں گے. یہ منیر بھائی, کیونکہ آپ جیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں بھیجا, آپ سے اللہ تعالیٰ نے کام لینا ہے, اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس طرح کی جو نشستیں ہیں وہ کرتے رہیں, کیونکہ ایک نشست میں اس کا احاطہ کرنا ناممکن ہے. ایگزیکٹلی اور خاص طور پہ جس طرح کی آپ کی بک ہے, اس جی کا تو جی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایک چیپٹر کے اوپر ایک ایک پروگرام ہو سکتا ہے, اور بڑی جی جی ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے اس کے اوپر. میں بالکل آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھی آف اینڈ آن ہمیں ٹائم دیتے رہا کریں, تاکہ ہم لوگوں تک آپ کا یہ جو ماڈل ہے اس کو پہنچائیں. ٹھیک اور یہ ٹھیک جو عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ ریاست مدینہ خلا میں نہیں بنے گی, ریاست مدینہ کو فزیکل لیول پہ لے کے آنا پڑے گا, جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل تھا, اسی طرح ہمیں بھی اس کو فالو ایگزیکٹلی کرتے ہوئے ہر نظام ایگزیکٹلی کو اسلامائز کرنے کی ضرورت پڑے گی. ہر نظام کو اسلامائز کرنے بالکل کی ٹھیک. ضرورت, تو اس کی میں انشاءاللہ بنیاد پر ہوگی.
بالکل ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ ٹائم اب ختم ہو چکا ہوا ہے. آپ کا جی جی بہت بہت شکریہ. مجھے معلوم ہے، مجھے خود بھی محسوس ہو رہا ہے اور میرے جو ویورز ہیں ان کو بھی محسوس ہو رہا ہے کہ تشنگی باقی رہ گئی ہے، لیکن اس تشنگی کی تشفی کے لیے انشاءاللہ ہم منیر انشاءاللہ صاحب کو پھر ہم اس زحمت کو دیتے رہیں گے. منیر صاحب آپ کا فوکس بہت کر شکریہ. لیں گے. تھینک یو انشاءاللہ ویری مچ. انشاءاللہ بہت تھینک شکریہ. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور میرے یو فخر کے انشاءاللہ لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی انشاءاللہ طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتو مائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسراء کسانہ کو منیر صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ. انشاءاللہ. اللہ حافظ.